बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के एक अहम तरीन दिन यानी 6 सितंबर, जिसे यौम दिफा पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान की फ़ौज ने अपने नापाक अज़ाइम के तहत रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान को आज़ाद हुए अभी सिर्फ 18 बरस गुजरे थे, मगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान एक आंख ना भाता था। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि हिंदुस्तान के बहुत से लीडर आज भी पाकिस्तान की आज़ादी को अपनी बहुत बड़ी गलती करार देते हैं। वो किसी न किसी तरह अपनी इस गलती का अजाला करना चाहते थे, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। बाज़ लोगों का तो ये भी कहना था कि पाकिस्तान बहुत जल्द अलहदगी के बाद अपना वजूद बरकरार ना रख सकेगा और बहुत जल्द मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। हिंदुओं का तासुब रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। बिलाखिर 6 सितंबर 1965 को सुबह 3:45 पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने वाघा बॉर्डर पर एक गोला दागा, जिसको आप इस जंग का पहला फायर भी करार दे सकते हैं। नाज़रीन, अब बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका था। जनरल अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर आवाम से यूं खिताब किया। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है, मगर वो ये नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा पढ़ते हुए दुश्मन की यलकार के आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक दुश्मनों की तोपें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती। नाज़रीन, 1965 की जंग एक तिलस्माती मार्के का दर्जा रखती है। इस जंग में शुजाअत और बहादुरी की बहुत सारी नई दास्तानें रकम हुई। शायरों ने अपने कलाम से मुजाहिदों और गाजियों के लहू को गरमा दिया। नाज़रीन, जानिसारान वतन ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ। इस धरती का एक और सपूत मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, जो BRB नहर पर दुश्मन के सामने डटा हुआ था। सिर्फ 110 फौजियों के साथ मेजर शफकत और मेजर अजीज़ भट्टी ने दुश्मन को 10 घंटे तक रोके रखा। 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी दुश्मन के 6 हमले रोक चुके थे। वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए मेजर अजीज़ भट्टी ने शहादत का जाम नोश किया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर पाया। यूनुस खान शहीद ने पठानकोट के फ़िज़ाई अड्डे पर अपना तैयारा दुश्मन के तैयारों से टकरा दिया, जिसके नतीजे में दुश्मन के 15 तैयारे खाक में मिल गए। 1965 की जंग में लातादाद टैंकों का इस्तेमाल किया गया। इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग भी करार दिया गया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के टैंकों को इस तरह तबाह किया कि आज भी भारत के इलाके चविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान नेवी ने भी अपनी बहादुरी की तारीख रकम की। नाज़रीन, ये जंग 17 दिन तक जारी रही और बिलाखिर दुश्मन मुंह की खाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच गया। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी करवा दी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियर एडमिरल सलीम अख्तर और कर्नल रिटायर्ड रज़ाउल्लाह खटक साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एडमिरल सलीम अख्तर से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर क्या समझते हैं, क्या जज्बात थे पाकिस्तानियों के? 6 सितंबर में जो पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात थे, उसको तो आप बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। और शहरों में, गलियों में, विलेजेस में, हर जगह एक बहुत जोश था, जज्बा था। मेरा ताल्लुक़ भी चविंडा और जसड़ के मकाम, जो कि बहुत ही बॉर्डर के ऊपर हैं, वहाँ से है। और मैं वहाँ देखा है, जंग से फ़ौरन पहले मैं वहाँ था वैसे ही, क्योंकि तो उसमें मैंने देखा लोगों के अंदर, जब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे पूरे पूरे घर उठा के इनके मतलब चीज़ों को जो ना उनको फूलों की निशावर कर रहे हैं, उसके बाद और इससे बड़ा जज्बा क्या होगा कि चविंडा के मकाम पे जहाँ दुनिया की बड़ी जंग टैंकों की लड़ी गई, वहाँ जो अवाम हैं उन्होंने अपने
باڈی کے ساتھ بم باندھ کے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اس سے بڑا جذبہ تو ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں. تو بہت ہی زبردست تھا. اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہماری عوام کو بھی وہ یاد کرنا چاہیے وہ ٹائم، وہ جو جذبہ تھا وہ جذبہ کچھ الگ ہی جذبہ تھا. اچھا، آپ کا تعلق بھی چونڈا سے ہے؟ میرا چونڈا سے ہے، حالانکہ میں نے اپنی زیادہ تر زندگی کراچی میں گزاری ہے، لیکن والدین کی طرف سے میرا تعلق چونڈا اور جسڑ سے ہے. جسڑ جو بالکل ہی چونڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے. بالکل مجھے یاد ہے، حالانکہ میں چھوٹا تھا اس وقت اتنا. تو جو ریلوے اسٹیشن ہے چونڈا کا، جنگ کے فوراً بعد جب میں گیا تو وہاں ٹینکوں کا انبار لگا ہوا تھا. مطلب وہ دیکھ کے ابھی تک میرے ذہن میں وہی جو ہے نا تصویریں آتی ہیں. اور ایک بہت مزے کی بات ہے، تھوڑی سی لائٹر سائڈ پہ، جو بچے ہیں ادھر ان کا اندازہ کریں کہ وہ سارے اوپر سے گولے جا رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، وہ لوگ مطلب زندگی اپنی ان کی معمول پہ پھر بھی چلتی رہی. اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ جو گولیوں کے شیل ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے وہ اکٹھے کر رہے ہوتے تھے. تو یہ تو فرسٹ ہینڈ ادھر میں نے دیکھا. لیکن یہ ٹینکوں کا انبار تھا وہاں لگا ہوا، جو ٹوٹے، کسی کی بدل ٹوٹی ہے، کسی کا وہ ٹریک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ ہے. تو وہ ابھی تک میرے اس نقش ہے میرے دماغ میں. جذبات لوگوں کے یہ تھے کہ ان کا دل تھا کہ جو بھی چیز وہ ہو سکے وہ اپنے افواج پر لٹا دیں. بالکل ایبسولوٹلی، وہ تو ان کا بس نہیں چلتا تھا. مطلب جان جو دینے کو تیار ہو گئے تو اور کس سے بڑھ کے کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. پاکستان نیوی کا کیا کردار تھا 1965 کی جنگ میں؟ جی 1965 کی جنگ، دیکھیں نیوی کا جو کسی بھی جنگ میں ان کا کیا، جو ان کو بحریہ کی جو کام جو ان کو دیا جاتا ہے، جو کہ ایک تو وہ ہے کہ سرحدوں، سمندری سرحدوں کی حفاظت. جی بالکل. دوسرا ہوتا ہے کہ جو تجارتی جہاز ہیں جی ان کی جہاز رانی کے راستوں کو کھلا رکھا جائے، تاکہ اور پھر اس کے بعد انہی تجارتی جہازوں کو وہ اسکارٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تجارت چلتی رہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 95% ہماری تجارت جو ہے وہ سمندر کے راستے میں ہے، اور اگر یہ تجارت بند کر دیں تو آپ تو نہیں سسٹین کر سکتے نا، معیشت بہت بری طرح متاثر کیا، آپ کو ایک مہینہ نہیں چل سکتے. سو اس لیے پاک بحریہ کا بہت بڑا رول ہے. اور پاک بحریہ نے بڑے خوش اسلوبی سے یہ رول جو ہے اس کو انجام دیا جنگ کے دوران، 65 کی جنگ میں. اور اس میں میرا خیال سب سے بڑا جو مارکا جو سامنے آتا ہے وہ تو دوارکا کا ہے. اچھا. اور جس کو آپریشن سومناتھ بھی کہا جاتا ہے. اچھا. تو اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے پاس ایک طیارہ بردار جہاز، 2 کروزر اور 19 جہاز تھے. اچھا. پاکستان کے پاس ایک آبدوز تھی، ایک جو ہے کروزر تھا اور 7 جہاز تھے. اس کے باوجود کہ نمبر کی اتنی سپریورٹی تھی ادھر، تو 6 ستمبر کو جب اعلان ہوا جنگ کا تو صبح 8 بجے سے پہلے پاکستان کا پورا بحری بیڑا سمندر میں تھا. یہ آسان نہیں ہوتا. لکیلی ان کو ویکلی ایکسرسائز بھی پلان کی ہوئی تھی اس طرح، اور بائی چانس وہ کنسائڈ بھی کی. لیکن جہازوں کو فوراً وہ تو کیونکہ کشمیر اور رن آف کچھ میں جو ہو رہا تھا اس کی وجہ سے بحریہ نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار رکھا ہوا تھا، جہازوں کو بھی. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اٹیک ہوا ہے تو صبح 8 بجے سے پہلے پورا بحری بیڑا جو ہے وہ سمندر پہ تھا. اس کو ہائر کمانڈ نے یہ آرڈر دیا، فلیٹ کمانڈر تھے اس وقت کمانڈر ایس ایم انور صاحب، ان کی قیادت میں، کہ آپ 100 ناٹیکل مائل جو ہے کراچی سے اس پہ پیٹرول کریں اور ہمارے اگلے آرڈر کا انتظار کریں. تو یہی ہوا کہ 7 ستمبر کو دوپہر کے وقت ان کو یہ آرڈر ملا کہ جی آپ نے جا کے دوارکا پہ اٹیک کرنا ہے رات 12 بجے کے پاس. تو اور اس کی بھی وجہ تھی کہ کیوں اٹیک کرنا ہے. ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دشمن کو ان کے گھر میں جا کے للکارا جائے، ان کو غیرت دلائی جائے تاکہ وہ باہر نکلیں. جب وہ باہر نکلیں گے تو آگے آپ کی آبدوز جو ہے وہ بامبے کے بندر کے اندر، بامبے کے آف کوسٹ جو ہے انتظار کر رہی تھی کہ ان کے جہاز کوئی بڑا باہر نکلے تو اس کو ہم نشانہ بنائیں. اچھا، ایک ہی آبدوز تھی پاکستان کے پاس؟ ایک ہی آبدوز تھی، بلکہ پورے خطے میں ایک آبدوز تھی. اچھا. ہندوستان کے پاس تو کوئی آبدوز نہیں تھی، اور یہ آبدوز تھی جس نے اتنا فرق ڈالا ہوا تھا، اتنی دہشت اور اتنا خوف تھا ان کی اس میں کہ انہوں نے اپنے طیارہ بردار جہاز کو وہ انڈمان آئلینڈ کی طرف بھجوا دیا تاکہ بچا رہے، اس کو سمندر جنگ میں لے کے نہیں آئے. اسی طرح ان کے جو 2 بڑے جہاز تھے جس کا کہ غازی کو بولا گیا تھا کہ آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو باہر نہیں نکالا انہوں نے. تو یہ جو آپریشن کیا گیا دوارکا کا، پہلی تو بات ہے نیوی نے اپنے طور پہ سوچا،
ہائر کمانڈ نے کہ بجائے کہ ہم انتظار کریں انڈین نیوی ہماری طرف آئے، کیوں نہ ہم ایک جو ہے نا پرو ایکٹیو اپروچ لے کے ہم ان کے گھر جا کے ان کو ماریں اور ان کو للکاریں تاکہ وہ باہر نکلے اور پھر ہم اپنی آپ دوست جو ہے وہ اس کو نشانہ بنائے۔ تو ادھر دوسرا یہ کہ دوارکا میں ایک ریڈار اسٹیشن تھا، وہ ریڈار اسٹیشن جو تھا وہ انڈین ایئر فورس کے جہازوں کو گائیڈ کرتا تھا، اور دوسری جو نقل و حرکت اس طرف سے ہوتی تھی پاکستان کی طرف، اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی، تو اس کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ تو یہ دوسرا مقصد تھا، لیکن سب سے ایک اور بڑا مقصد میرے نزدیک وہ تھا کہ انڈین نیوی کے morale کو نا، جسے کہتے ہیں نا، گٹوں میں ڈال دیا جائے، تاکہ وہ جو ہے نا، اور یہ واقعی اسی طرح ہوا۔ دوپہر کو ان کو 7 سپٹمبر کو آرڈر ملا فلیٹ کمانڈر کو کہ آپ لے کے اور 120 ناٹیکل مائل دوارکا کے پاس شام 6 بجے تک پہنچ جائیں۔ یہاں پہنچ گئے، وہاں سے پھر ان کو آرڈر ملا کہ رات 12 بجے آپ نے اٹیک کرنا ہے، اور ہر جہاز جو ہے 50 گولے مارے گا۔ 7 جہاز تھے تو 350 گولے جو ہیں وہ داغے گئے دوارکا کے اوپر۔ تو رات کو بالکل گپ اندھیرے کے اندر جب یہ جا کے گولے گرے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شہر جو ہے وہ اس کو روشن کر دیا۔ اور وہ جو ہے اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا آپریشن تو بڑے سکون سے سارے جہاز جو ہے، بڑا رسکی تھا، بڑا ڈینجرس تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جہاز جو فائر کر رہے تھے اور ہندوستان کے ساحل میں کتنا ڈسٹنس ہوگا، صرف 5.5 میل۔ 5.5 میل؟ جی ہاں، اور 120 ناٹیکل مائل ہم انڈیا کی حدود کے اندر گئے اور وہاں جا کے ان کو مارا تھپڑ جو بھی تھا۔ اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارا۔ گھر میں گھس پہ کہ مارا کہ باہر غیرت کھائیں گے، باہر نکلیں گے، لیکن وہ جو ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری جنگ کے دوران انڈین نیوی کے جہاز جو ہے وہ اسی خوف، سب مرین کے خوف اور اس وجہ سے باہر نہیں نکلے، اور ہمیں کوئی ہماری تجارت ہر چیز جو ہے وہ چلتی رہی۔ اور بلکہ جو آپ دوست تھی اس کو کہا تھا کہ تم نے بڑے جہازوں کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن اس کے بڑے جہاز تو نہیں نکلے۔ لیکن جنگ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ان کا ایک جہاز تھا INS تلوار، وہ نکلا، تو اس پہ ان کو ٹارپیڈو مارے، جو 2 ٹارپیڈو اس کو لگے جس سے وہ ڈیمیج ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوست نے وہاں سے اپنے آپ کو ریٹریٹ کیا۔ تو یہ بڑا زبردست کامیاب، بہت بھرپور کردار ادا کیا نا، کہ اس نے اپنے اینڈ سے نہ ان کو نکلنے دیا، ان کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ معاف کر دیا، ان کو سب کچھ ان کا دماغ۔ دیکھیں نا، اتنی بڑی نیوی کو ایسے چپ کرا کے اندر بندرگاہ کے اندر ہی رکھ دینا تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور سو بہت کامیاب آپریشن تھا۔ اور ہمیشہ جب بھی ہم 65 کی جنگ کو دیکھتے ہیں تو نیوی کے حوالے سے دوارکا کا آپریشن جو ہے ہمیشہ سامنے ہوتا ہے ہمارے۔ یہ جذبات ہی تھے سر، یہ اس وقت جذبہ ایمانی ہی تھا جس نے یہ سب کچھ پاسبل کیا، یہ ممکن بنایا کہ دشمن کو اس کے گھر میں جا کر مارا۔ بالکل، ایبسولوٹلی۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بھی ملک کے بحری بیڑے نے جا کے اپنے دشمن کے ملک کے ساحل کے اندر گھس کے جو ہے بمباری کی۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ بالکل، ایبسولوٹلی۔ اچھا ایڈمرل صاحب، نیو جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس یوم دفاع کے موقع پر؟ دیکھیں جی، یہ ہم تو خیر میری پوری فیملی کا، میرے بھائی ہیں ایئر فورس میں تھے، شہید ہو گئے، ایئر 516 کے پائلٹ تھے۔ اچھا۔ میں 2 بھائی میرے آرمی میں تھے، میں خود نیوی میں ہوں۔ بٹ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جہاد جو ہے وہ صرف جا کے محاذ پہ لڑنا نہیں ہوتا، جہاد کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ تو جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو میں یہی میسج دوں گا کہ آپ جس شعبے میں بھی جائیں اس میں اتنا اپنا جو ہے فن اور اس کو کریٹیوٹی لے کے آئیں کہ اپنے لیے چیزیں ایجاد کرتے ہیں آپ کے ملک کی اکانومی بہتری آتی ہے۔ یہ سارا اس میں جو آپ حصہ لے رہے ہیں یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ سائنٹیفک انفینشن کرتے ہیں آپ، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا ڈفرینٹ فیسٹس جو ہیں ان پہ کام کریں اور اس پہ اپنا جو ہے نا نام پیدا کریں اور ملک کے لیے جو ہے بہتری لے کے آئیں۔ جی ناظرین، ایڈمرل سلیم اختر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور دیکھا کہ کس طرح لوگ جذباتی تھے 1965 کی جنگ میں، کہ لوگ اپنے گھروں سے سارا سامان لے آئے تھے، لوگ فوجیوں کے لیے اپنا راشن تک لے آئے تھے اور ان کی وہ خدمت کر رہے تھے۔ اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے۔ ہمیں ہر طرح سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔
नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे एडमिरल सलीम अख्तर। अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रज़ाउल्लाह खटक। हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड रज़ाउल्लाह खटक ने। अब बात करते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं कि 6 सितंबर के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइए 6 सितंबर किस लिए मनाते हैं, इसके क्या मकसद हैं, आप थोड़ा सा हमें आगाह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गफरान भी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं। और 6 सितंबर सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को 6 सितंबर मुबारक हो। ये हमारा नेशनल हॉलीडे के तौर पे हम इसको मना रहे हैं। आज से एग्जैक्टली 55 साल 55 ईयर्स हो गए हैं। 6 सितंबर 1965 को जो हमारा दुश्मन है इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी छीनने की कोशिश की है। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। तो 6 सितंबर को उन्होंने आधी रात को बग़ैर बताए, हालांकि जब भी आपने किसी मुल्क के साथ अगर आपने जंग करनी होगी तो उनको आपने बताना होता है कि भाई मैंने आपके ऊपर अटैक करना होता है, ये रूल्स है। बट उन्होंने बताए बग़ैर एक लुमड़ी की तरह आधी रात को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और इस इंटेंशन के साथ कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान को उन्होंने यहाँ तक प्लान किया होता है कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर जिमखाना क्लब में करेंगे, शाम को हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और फिर कराची में भी हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने 3 डायरेक्शन से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और ये बेसिकली जंग 17 दिन चली है और इंटेंस जंग चली है और इसमें इंडिया ने तकरीबन 23 से 25 अटैक्स किए थे, मेजर अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर एक अटैक को रिपल्स किया। न सिर्फ रिपल्स किया बल्कि इंडिया को भारी जानी नुकसान पहुंचाया और उनके जो इसमें मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स थे। लाइक इन्होंने चौंडा मुकाम को चुना जहाँ पे जो टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई चौंडा भी लड़ी गई थी। फिर उन्होंने लाहौर को BRB वाली साइड से अटैक किया और उन्होंने कराची सिंध वाली साइड से इन्होंने अटैक किया। इन्होंने नेवी को भी एक्टिवेट किया था, एयर फोर्स को भी एक्टिवेट किया था और जो इनकी जो पैदल फ़ौज है, बड़ी फ़ौज, उनको भी एक्टिवेट किया था। मल्टी डायरेक्शनल इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। मगर उनको ये नहीं पता था कि उनके पास, आल्दो ये हम मानते हैं कि उस वक्त इंडिया के पास उनकी जो एयर फोर्स थी या उनकी नेवी जो थी या उनकी जो बड़ी फ़ौज थी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर थी, जहाज़ भी ज़्यादा थे, टैंक्स भी ज़्यादा थे और नेवी भी उनकी ठीक ठाक उसमें पावर में थी। बट उनके पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी कि विल, कि उनके पास जो जज्बा था, जज्बा नहीं था जज्बा जो पाकिस्तानी के पास जज्बा था वो जज्बा उनमें नहीं था। तो जब ये चीज़ होगी तो हमारे उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान साहब थे, फील्ड मार्शल, तो उन्होंने फिर कौम से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों, हमें दुश्मन ने ललकारा है, हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है, तो आप उठे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के दुश्मन के ऊपर टूट पड़े और उनको शिकस्त दे। और उसके बाद वो अपनी पूरी कौम को देखा है, न सिर्फ फौज लड़ी है बिल्कुल, बल्कि जो बाकी जो पूरा पाकिस्तान लड़ा है, सिविलियन भी लड़े हैं। उसके बाद जो बाकी जो सिंगर्स थे, नूरजहान, उन्होंने जो मिली तराने जो नगमे गाए हैं, ठीक है ना, वो माओ ने अपने बेटों को बेचा है कि जाए आप लड़े, फौज के साथ शारा बशारा लड़े। तो ये चीज़ थी, एक जज्बा था पाकिस्तानी फौज में। और अल्हम्दुलिल्लाह
تو یہ ایک تاریخ پاکستانی فوج نے رقم کی تھی اور عوام نے مل کے ایک تاریخ رقم کی تھی، اور اس دن کو پاکستان ہر سال یہ مناتا ہے، اور یہ اس لیے مناتا ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں، جو انہوں نے اس وقت جو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تاکہ ان کو ہم کہیں کہ جی آپ نے جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے، ہم آپ کو نہیں بھولیں، بالکل ان کو ہم دعا میں یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہمارے وہ ہیروز جو لڑے ہیں اس وقت بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو پوری پاکستانی قوم کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پاک فوج کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے 6 ستمبر کو؟ 6 ستمبر ویسے تو پورے پاکستان میں مختلف سول سوسائٹی بھی اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور باقی بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی فنکشنز ہوتے ہیں، یہاں پہ جی ایچ کے میں بھی فنکشنز ہوتے ہیں، بٹ فوج جو اس کو جو سیلیبریٹ کرتی ہے وہ اس طرح کرتی ہے کہ صبح کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ریسائٹیشن آف ہولی قرآن، صبح یونٹ لیول پہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ہمارے شہداء کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، اور جو ہمارے جو ملک کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، پاک فوج کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر یونٹ میں نا مختلف پروگرام چلتے ہیں، لائک پھر پرچم کشائی ہوتی ہے، وہ پراپر ایک پریڈ ہوتی ہے، اس میں پرچم کشائی ہوتی ہے، اور اس میں پھر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ان کا میسج پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ان کا ایک میسج جو ہوتا ہے ڈلیور ہوتا ہے، وہ پھر پڑھ کے ان کو ٹروپس کو سنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، پھر مختلف گیمز ہوتی ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اور جو ہمارا جو دفاعی سامان ہے وہ رکھتے ہیں اس کی نمائش کے لیے، وہ بھی بعض دفعہ میکسیمم آلدو ابھی تو کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا، بٹ وہ نمائش کے لیے ہم رکھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ جو ہمارے ٹینکس ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ جو جنگی جہاز یا وہ ٹینک جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ ہم رکھتے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے میوزیم ہے وہ ہم عوام کے لیے کھول دیتے ہیں، یہاں پہ جی ایچ کے میں بھی میوزیم ہے، وہ ہم کھول دیتے ہیں، وہ جا کے عوام پاکستانی جا کے دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، 6 ستمبر کو ہمارے جو جوان تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، BRB کے مقام پر میجر عزیز بھٹی نے شہادت کا مقام حاصل کیا، اور پھر ان کو پاکستان کا آرمی کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر بیسیکلی کیا ہے اور یہ کن کو ملتا ہے؟ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں۔ جی اصل میں جو فوج ہے، فوج میں مختلف ایوارڈز ہوتے ہیں، آپریشنل ایوارڈز ہوتے ہیں، کچھ نان آپریشنل ایوارڈز بھی ہوتے ہیں، لائک نشان حیدر ہے، یہ ٹاپ موسٹ ایوارڈ ہے، جی ٹاپ، اس سے اوپر ایوارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر تمغہ جرأت ہے، ستارہ جرأت ہے، لال امتیاز، اس طرح پھر چلتے جائے وہ ایوارڈز ملتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک تو جو ٹروپس نے وہاں پہ جو بیٹل فیلڈ میں، تو وہاں پہ جو سروسز انجام دیے ہوتے ہیں، جو انہوں نے یا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوتا ہے، یا وہ انجرڈ ہوتے ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسے بہادری کا کارنامہ کیا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرفارمنس دی ہو بیٹل فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی پھر پراپر ریکمنڈیشن آتی ہے، اور ان کو پھر ایک بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پھر پراپر ریکمینڈ کرتا ہے۔ آپ نے بات کی نشان حیدر کے، تو نشان حیدر یہ کہ یہ ٹاپ آف دی لائن ایوارڈ ہے، یہ ان لوگوں کو، ان خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہو، جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری جو بہادری دکھائی ہو، اور یہ ایوارڈ ان کو ملتا ہے، اور یہ سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے۔ اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بناتے ہیں نشان حیدر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن سے ہم نے ویپنز پکڑے ہوتے ہیں، ان کو، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ ان کو وہ پگھلاتے ہیں ہم، اچھا وہ دانت اس سے بناتے ہیں، اور اس میں کوئی 20% گولڈ سونا ملاتے ہیں، مکسر کر کے نشان حیدر ہم بناتے ہیں اس سے۔ زبردست، زبردست۔ اچھا سر، 65 کی جنگ میں کیا جذبات تھے پاک فوج کے؟ پاک فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، یہ صرف 1965 کی بات نہیں کر رہا میں، آپ دیکھیں ہر محاذ پہ پاک فوج کا جو مورال رہا ہے، وہ ہمیشہ وہ
اباؤ دی اسکائز رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میں چونکہ خود فوجی رہا ہوں، جی جی ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع دیے، تو اس وقت جو جذبہ ایک ہوتا ہے جی وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ناقابل بیان ہے. وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو جوش اور جذبہ اور ولولہ آپ کا جو خون ہوتا ہے وہ اندر سے جوش مارتا ہے. بالکل. آپ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا ہے، 22 کروڑ عوام میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک جوش ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا، یہ اس کے بعد کتنی جنگیں لڑی گئی ہے، اور ابھی جو ریسنٹلی جو وار آن ٹیرر جو پاک فوج نے لڑی ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان فوج نے اکیلے یہ جنگ کیسے جیت لی ہے. یہ ایک ایسی پلاننگ ہوئی تھی کہ پاکستانی فوج کو بالکل کارنر کر دیا جائے، سائیڈ لائن کر دیا جائے، اور پھر ان کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر دیا جائے. آپ دیکھیں افغانستان ساتھ ہی ہے نا، افغانستان میں 40 ممالک کی افواج آئی تھی. بالکل ایسے ہی 40 ممالک کی اور وہ فتح نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ آج تک ود لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بالکل ٹھیک ہے نا، پیسہ بھی ان کے پاس بہت تھا، اس کے بعد مین پاور، ریسورسز، ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز ٹاپ آف دی لائن تھی. 40 کنٹریز. آج تک ایک چھوٹا سا افغانستان ہے نا، لینڈ لاک ایک کنٹری ہے، بالکل اس کو آج تک فتح نہیں کر سکے. یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں سنگل فوج تھی پاکستان کی، اور کتنی دنیا جہاں سے طالبان کو یہاں پہ لایا گیا تھا، جس میں انفارچونیٹلی کچھ پاکستانی بھی تھے، چچک تھے، ازبیکس تھے، باقی دنیا جہاں سے یہاں پہ آئے، اور ایک سنگل فوج لڑ رہی تھی. بالکل. اور کس طرح بم بلاسٹ اور کس طرح باقی چیزیں ہو رہی تھی. یہ پاک فوج نے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جذبہ تھا، بالکل. یہ بھی ہمارے ایک لیڈرشپ اور جذبہ، یہ دو چیزیں، اور پلس جو پاکستانی عوام ہے، کیونکہ فوج عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی. جب تک عوام پشت پہ نہ کھڑی ہو، فوج کو بیک اپ نہ کرے، جس طرح 1965 میں ہم نے دیکھا، بالکل ٹھیک ہے نا، اس طرح جذبہ ہو تو فوج جو ہے وہ بالکل، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ فوج پھر کس طرح لڑتی ہے. بالکل صحیح. تو فوج کا جذبہ مرحل کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوا. یہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ کو حق ہی ملے گا، چاہے جنگیں ہوں، چاہے نیچرل کیلیمٹیز ہوں، چاہے فلڈز آ جائیں، چاہے الیکشن ڈیوٹیز ہوں، چاہے IS ڈیوٹیز ہوں، چاہے جو بھی ہو. فوج کو آپ جہاں بھی ڈالیں گے، ایون کہ کراچی میں بھی دیکھو نا، کراچی میں بھی فوج کو الٹیمیٹلی کہہ دے کہ آپ جا کے یہ آپ اس کو کریں، کنٹرول کریں. بالکل صحیح. اچھا سر، 6 ستمبر کے حوالے سے نیو جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ 6 ستمبر ایک تاریخ ہے پاکستان کی، ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پاکستان کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے، ایک کاری ضرب لگانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی خود مختاری پہ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا ہے، کتنی جدوجہد ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، بہت سی انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہر ایج کے بندے نے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے ینگ ہے، چاہے خاتون ہے، ہر بندے نے قربانی اس میں دی ہے. لاکھوں لوگوں نے اس میں قربانی دی، جانے گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بڑی جدوجہد کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے. تو خدا را میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ یہ جو آج کل پروپیگنڈے چل رہے ہیں، جو بھی پروپیگنڈے چل رہے ہیں، فوج کے خلاف چل رہے ہیں، ان سے بچیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اٹ از اے ٹائپ آف 5th جنریشن وار، کہ آپ فوج اور عوام میں آپ دوریاں پیدا کریں. میں ان کو کہتا ہوں کہ پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، بالکل ان کو سپورٹ کریں. یہ آپ کو کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور جب دیکھیں نا، باقی آپ دیکھیں ممالک کو دیکھیں، آپ دیکھو عراق کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس میں، آپ لیبیا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ سیریا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ مصر میں دیکھیں، آپ بہت ساری ایسی جگہ، روہنگیا کو آپ دیکھیں، آپ بہت ساری ان کی فوجیں تھی، بٹ ان کو اور عوام میں ایک گیپ پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے پھر آج آپ ان کی حالت دیکھ لیں. تو میں یہ اپنے جو جنریشن ہے، نئی جنریشن ہے، جو باقی پاکستانی عوام ہے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج کا آپ بالکل ان کو پاور دیں، بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں. وہ پاک فوج انشاءاللہ کسی بھی اس پہ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور ہم نے چونکہ خود فوجی رہا ہوں، ہم نے بہت لیا ہوا ہے.
اور بہت لیے کہ اس پاکستان کی ہم انشاءاللہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو آپ ہماری اسٹرینتھ بنے صحیح. اور ہم آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے انشاءاللہ. مل کے اس پاکستان کو ہم انشاءاللہ مزید ترقیوں کی طرف ہم لے کے جائیں ضرور جی انشاءاللہ. پاکستان کا بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. جی ہر وقت ہر محاذ پر ہر جگہ پر پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. جی بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے کرنل صاحب کی بہترین باتیں انہوں نے بتائی ہیں 6 ستمبر کے حوالے سے بھی، اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ کیا ہے کہ یہ نشان حیدر بیسیکلی کس طرح بنتا ہے. آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.